अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूं हुदा माजिद और आपके लिए लेकर आई हूं लहू से लाल बाय अनीशा उमर की एपिसोड नंबर 44। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खतीजा बेगम इस वक्त अस्पताल के लॉबी में बैठी थी कि सादिया जो कि इनके पास खड़ी थी अचानक से उठ खड़ी हुई। खतीजा बेगम ने सादिया को देखा और फिर इसके निगाहों का ताक़ुब किया तो इनकी जान हलक को आई। वो इन्हीं की जानिब चला रहा था। एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में एक फाइल थी। वो भी उठ खड़ी हुई। वो इनका सबसे बड़ा खौफ था। इसको देखकर ही इनके लिए ख़तरे की घंटियां बजना शुरू हो जाया करती थी। वो आया और ऐन इनके सामने आ खड़ा हुआ। क्या चाहिए अब तुम्हें? इन्होंने सख्त तासुरात लिए पूछा, जबकि इब्राहिम के तासुरात नर्म थे। इस पर साइन कर दें, कहकर इसने एक फ़ाइल आगे बढ़ाई। क्या है ये? इन्होंने लरसते हाथों से फ़ाइल पकड़ी और खोल कर देखी। वो एक हलफनामा था। इब्राहिम का निकाह सिफा से हो चुका है, इसलिए वो इसको लेकर हर फैसला लेने का अख्तियार रखता है। कुरैशी ख़ानदान सिफा को किसी काम के लिए मजबूर नहीं कर सकता, खासकर इस काम के लिए जिस पर वो रज़ामंद ना हो। वो इब्राहिम सिफा को अपनी बीवी की हैसियत से अपने घर लेकर जा रहा है, जिस पर कुरैशी ख़ानदान को कोई एतराज़ नहीं। कल को कुरैशी ख़ानदान सिफा और इब्राहिम के रिश्ते को लेकर कोई मुकदमा या केस नहीं करेंगे। वो इस रिश्ते को दिल से कबूल करते हैं। ये सब क्या बकवास है? मेरी बेटी कहाँ है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इन्होंने फ़ाइल बंद कर दी। मैं इसका शौहर होने के नाते इसको जिस वक्त चाहूँ अपने घर लेकर जा सकता हूँ। आपको कोई इतराज़ उठाने की मिजाज नहीं। अलबत्ता इस पर साइन कर दें ताकि मुस्तकबिल करीब में किसी भी बदमज़गी से बचा जा सके। वो जानता था कि ख़याम कुरैशी खुला के कागजात भिजवा सकता है तो वो सिफा को मजबूर करके साइन भी करवा सकता है। वो सिफा को भी जानता था, वो ख़याम कुरैशी को भी। इसलिए इसने ये हलफनामा तैयार किया था। इसका बाप ICU में है। वो इस वक्त ऐसे किसी साइन करने की कंडीशन में नहीं। खतीजा बेगम ने बीच की राह ली। बाप ICU में है मगर माँ तो मेरे सामने है, लिहाजा साइन करते। जब बाप जाग जाएगा इससे भी करवा लूँगा, कहते इसने पेन निकाल कर इनको थमा दिया। वो फटी फटी आंखों से इसको देखती रह गई। क्या हो रहा है ये सब? इमदाद शाह बाहर आते दिखाई दिए। कुछ नहीं, जिसको आपने फ़रोख्त किया था इसको वसूल करने आया हूँ। इमदाद शाह का चेहरा देखकर रह गए थे। वो इतना बदतमीज़ कब से हो गया था? मगर सिफा खुला के पेपर्स साइन कर चुकी है। इन्होंने इब्राहिम के सर पर बम फोड़ा था। वहीं खतीजा बेगम भी शल सी रह गई थी। इब्राहिम ने मुठियाँ भींच ली, यानी इन लोगों ने ये काम पहले ही कर लिया था। गुड, फिर तो लाजमी साइन कर दें। वो जबड़े भींच कर रह गया था। खतीजा बेगम के दिल में हौल उठा था। वो सब इनकी बेटी की ज़िंदगी के फ़ैसले ऐसे कैसे कर रहे थे? वो कोई भेड़ बकरी हो जैसे। मगर इनकी अपनी बेटी क्या चाहती थी? अगले ही पल इनको सिफा की हर बात याद आई। इनकी बेटी इब्राहिम का नाम चाहती थी। वो इब्राहिम का साथ चाहती थी। इनको आज सामने खड़े अपने बाप पर भी अफसोस हुआ था, इसलिए इन्होंने इनके साथ खड़े इब्राहिम को चुन लिया था, क्योंकि इसमें इनकी बेटी की खुशी थी। इन्होंने एक पल ज़ाया किए बिना साइन कर दिए। शुक्रिया। इब्राहिम ने पेन और फाइल पकड़ी। मियाँ साहब हैरत से खतीजा की जानिब देख रहे थे। वो रुख फेर गई। खतीजा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? बाबा जान, अब तक मेरी बेटी की ज़िंदगी का फ़ैसला आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से लिया, इसकी मंशा जाने बिना। आज एक फ़ैसला मैंने लिया अपनी बेटी की मंशा जानकर, इसलिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। इन्होंने नम आँखों से इब्राहिम की जानिब देखा। इनकी आंखों में एक इल्तिजा या एक दरख्वास्त थी। वो अपनी आंखों का कशकोल फैलाए खड़ी थी और इब्राहिम से अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांग रही थी। इब्राहिम निगाहें झुका गया था। फिर इसने दोबारा इनकी जानिब देखा। बेफिक्र रहे, वो मेरे साथ महफूज रहेगी। वो इतना ही कह सका था।
مگر مجھے اس کی خوشیوں کی ضمانت بھی چاہیے ابراہیم۔ وہ تڑپ گئی۔ خوشیوں کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، یہ مقدر میں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی بیٹی کے مقدر میں خوشیاں ہوئیں تو اس کو ضرور ملیں گی۔ وہ حد درجہ کوشش کر رہا تھا کہ ان کی آنکھوں میں نہ دیکھے۔ مگر تم اس کو خوش ہونے کی وجہ تو دے سکتے ہو، وہ تڑپ کر بولی۔ خیال رکھیے گا، کہہ کر وہ لوٹ گیا۔ ختیجہ دوبارہ سر ہاتھوں میں گرائے وہیں پر بیٹھ گئی تھی۔ ختیجہ بیگم، ختیجہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، قیام تمہیں اس کے لیے معاف نہیں کرے گا، کہہ کر وہ لوٹ گیا۔ ختیجہ بیگم سر ہاتھوں میں گرائے وہیں بیٹھ گئی۔ ختیجہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، قیام تمہیں اس کے لیے معاف نہیں کرے گا۔ شاہ صاحب کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، اور جو آپ کے داماد نے آپ نے اور میری بیٹی کے ساتھ کیا وہ میں معاف نہیں کروں گی، وہ تڑک کر بولی تو شاہ صاحب خاموش ہو گئے۔ دادو، بابا کب آئیں گے؟ یاقوت نے منال بیگم کے ساتھ صوفے پر ٹکتے ہوئے پوچھا۔ بس تھوڑی دیر تک آ جائیں گے، وہ خاموش سی تھی۔ سفیان صاحب نے ان کو وارننگ دے رکھی تھی، اور ویسے بھی اب انتقام پورا ہو چکا تھا، اس لیے ان کے دل کو بھی صبر آ گیا تھا۔ بابا گئے کہاں ہے ویسے؟ کل رات سے گھر نہیں آئے؟ یاقوت اداس سا تھا۔ وہ ہسپتال ہے۔ واٹ؟ ہاسپٹل؟ کیا وہ ٹھیک ہیں؟ یاقوت کا دل ایک لمحے کو بند ہوا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں وہ ٹھیک ہیں، پریشان مت ہو، منال بیگم نے اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ تو پھر وہ ہسپتال کیوں ہے؟ آپ لوگوں کی صفا آنٹی بیمار ہیں اس لیے، انہوں نے سوچ کر بتایا۔ پریٹی لیڈی؟ مرجان جو کہ سیڑھیاں اتر رہا تھا اچانک چلایا۔ منال بیگم اور یاقوت نے چونک کر دیکھا تھا۔ مرجان آ جاؤ، منال نے اس کو پکارا تو وہ حواس باختہ ان کے پاس پہنچا۔ کیا ہوا ہے میری پریٹی لیڈی کو؟ لیٹ می کال بابا۔ اس نے جلدی سے ٹیبل پر پڑا فون اٹھایا۔ ابراہیم نے اس وقت ہسپتال میں داخل ہوا تھا۔ وہ راہداری میں چلا رہا تھا کہ منال بیگم کی کال آئی۔ اس نے فون اٹھایا۔ جی ماما۔ بابا، میری پریٹی لیڈی کو کیا ہو گیا؟ Is she all right؟ مرجان کی بکلاہٹ واضح تھی۔ ابراہیم کو افسوس ہوا تھا۔ ہاں وہ اب ٹھیک ہے۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں ابھی آ رہا ہوں ان سے ملنے۔ نہیں مرجان، ابراہیم نے مرجان کے خلاف توقع نرمی سے ہی روکا تھا۔ مگر بابا، اس کی آواز میں نمی تھی، ہم لوگ گھر ہی آ رہے ہیں، اس نے کہا تو مرجان کو جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ واٹ؟ پریٹی لیڈی بھی؟ اس نے کنفرم کرنا چاہا۔ ہاں وہ بھی، وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گی۔ یس! مرجان خوشی سے چیخا تو منال اور یاقوت نے چونک کر دیکھا۔ پلیز ان کو جلدی لے آئیں، آئی کانٹ ویٹ۔ مرجان کے انگ انگ سے خوشی جھلک رہی تھی۔ ہسپتال کے کمرے کے باہر کھڑا ابراہیم ہلکا سا مسکرایا۔ اس نے ڈور نوب گھمائی اور فون کان کو لگائے ہی کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اسپیکر آن کر دیا۔ صفا جو جاگ رہی تھی اچانک اس کو دیکھ کر آنکھیں موند گئی، جس کو ابراہیم اچھی طرح نوٹ کر چکا تھا۔ مگر تمہاری پریٹی لیڈی مان ہی نہیں رہی ہیں گھر آنے کے لیے، ابراہیم نے مصنوعی افسوس سے کہا تو صفا پلکیں ہلی تھیں۔ واٹ؟ مگر کیوں؟ مرجان کی آواز سن کر صفا نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ وہ کہتی ہے کہ مرجان ان کو تنگ کرے گا۔ وہ آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ نہیں کروں گا، آئی پرامس، پلیز ان کو لے آئیں۔ مرجان نے سماجت کی تو صفا نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ تم خود ہی بات کر لو، ابراہیم نے کہا تو صفا نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اسے بات نہیں کر سکتی تھی، مگر ابراہیم نے فون اس کے پاس کر دیا۔ پریٹی لیڈی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ منال کہہ رہی ہیں کہ آپ کو چوٹ لگی ہے، وہ تڑپ کر بولا۔ صفا کے حلق میں درد اٹھا۔ ابراہیم نے اس کی آنکھوں میں تنبی تھی، یعنی اب نہیں رونا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ بمشکل بولی تھی۔ بس تو آپ جلدی سے یہاں آ جائیں، میں مرجان ہوں، آپ کے لیے شفا بن جاؤں گا۔ صفا نے چونک کر ابراہیم کی جانب دیکھا۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ مدھم سی آواز میں بولی، مگر مرجان کی بات سن کر اس کا دل بہت ہلکا ہو گیا تھا۔
اس دنیا میں ایسے لوگ بھی تھے جو کوئی خونی رشتہ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے اپنے تھے۔ مرجان واقعی صفا کے لیے شفا تھا۔ دیکھا بابا، میں نے یوں راضی کر لیا، وہ میری پریٹی لیڈی ہیں، ان کا انکار کر ہی نہیں سکتے۔ مرجان نے چہک کر کہا تو یاقوت بھی مسکرا دیا، جبکہ منال ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ اچھا، ہم تھوڑی دیر تک آ رہے ہیں، تم ان کا روم تیار کرواؤ۔ اوکے بابا، وہ ہمارے پوشن میں رہیں گی نا؟ مرجان کو تو آج خوشی کے جھٹکے مل رہے تھے۔ وہیں صفا نے بھی چونک کر دیکھا، مگر صفا نے ایک بات نوٹ کی تھی، وہ جب سے یہاں تھی ابراہیم نے ایک بار بھی حریہ کا ذکر نہیں کیا تھا۔ ہاں، وہ ہمارے پوشن میں ہی رہیں گی، ابراہیم نے صفا کی جانب دیکھ کر کہا۔ وہ خاموش رہی۔ کچھ اور ہدایت دے کر اس نے فون بند کر دیا۔ چلیں گھر؟ اس نے فون جیب میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ مگر امی، بابا، صفا اتنے لگی۔ ابراہیم اس کو سہارا دینے کے لیے آگے بڑھا، مگر صفا اس کے لمس پر گھبرا گئی۔ ابراہیم کے حلق میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی ایک ضبط کا گھونٹ اندر اتار لیا گیا تھا۔ ابراہیم نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ صفا نے اس کو گھسیٹا اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی۔ تمہاری امی سے بات کر لی ہے؟ ان کو کوئی اعتراض نہیں۔ وہ واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ اور بابا؟ صفا نے کن اکھیوں سے ابراہیم کو دیکھا۔ اس نے جبڑے بھینچ لیے۔ ان کی مرضی میٹر نہیں کرتی۔ وہ سرد سے انداز میں بولا تو صفا سر چکا گئی۔ ایک لمبا اور خاموش سا وقفہ آیا۔ انہوں نے تم سے زبردستی سائن کروائے؟ ابراہیم بولا تو صفا نے سر چکایا۔ ایک آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر بہہ نکلا۔ ابراہیم کو اس وقت خیام قریشی پر بے حد غصہ آیا تھا۔ صفا کے آنسوؤں نے بھی اس کو اپنے فیصلے سے موڑ دیا تھا، تو خیام قریشی پر ان آنسوؤں نے اثر کیوں نہ کیا؟ ابراہیم کو اس وقت خیام قریشی پر بے حد غصہ آیا تھا۔ صفا کے آنسوؤں نے بھی اس کو اپنے فیصلے سے موڑ دیا تھا، تو خیام قریشی پر ان آنسوؤں نے اثر کیوں نہ کیا؟ وہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی دروازہ کھلا تو ڈاکٹر کے ساتھ سفیان گورسی کمرے میں داخل ہوئے۔ صفا کو یوں بیٹھا دیکھا تو ڈاکٹر گہرا مسکرائے۔ کیسی ہو صفا؟ اس نے نرمی سے صفا کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ ٹھیک ہوں، وہ مدھم سی بولی تو ڈاکٹر نے ابراہیم کی جانب دیکھا۔ وہ اس کی ریکوری پر بہت خوش تھے۔ ایسے پیشنٹس کو تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے، مگر صفا کی ریکوری کچھ اور ہی بتا رہی ہے۔ اس نے مسکرا کر صفا کی جانب دیکھا۔ صفا نے چونک کر ابراہیم کی جانب دیکھا۔ کیا بتا رہی ہے؟ ابراہیم نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ یہی کہ اس کا تھراپسٹ، اس کا طبیب اس کو مل گیا ہے۔ اس نے مسکراہٹ دبائی تو ابراہیم نے ہڑبڑا کر رخ پھیرا، جبکہ صفا سر جھکا گئی۔ بالکل، میری بیٹی کو ہمارے ہوتے ہوئے کسی تھراپسٹ کی ضرورت نہیں۔ ہماری محبت ہی کافی ہے شفا کے لیے، اس کی شفا کے لیے، سفیان صاحب نے نہال ہو کر کہا تو ڈاکٹر نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا۔ بے شک محبت سب سے بڑا مرہم ہے، محبت شفا ہے۔ ابراہیم نے گلا کھنگارا۔ کیا ہم گھر جا سکتے ہیں؟ جی بالکل، صفا نے بہت سپیڈ سے ریکور کیا ہے۔ جب اس کا طبیب اس کے پاس ہے تو بھلا ہم کون ہوتے ہیں اس کو ہسپتال میں رکھنے والے؟ ڈاکٹر مسلسل صفا کو چھیڑ رہی تھی۔ صفا کے چہرے پر رنگ سے بکھر گئی، مگر جلد ہی وہاں اداسی نے پہرا بٹھا لیا تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی اس کے چہرے سے نگاہیں نہیں ہٹائی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو پڑھ رہا تھا، بالکل کسی کتاب کی طرح، اور وہ جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ وہ پھیکا سا مسکرا دیا۔ اس وقت حسن اسی کنٹرول روم میں بیٹھا تھا۔ سامنے لگی اسکرینز پر رنگ کے مناظر چل رہے تھے، جن میں کھلاڑی موت کا کھیل کھیل رہے تھے۔ اس وقت تک تو حسن کی ٹیم بھاری پڑ رہی تھی۔ وہاں موجود باقی لوگوں کے چہروں پر اداسی تھی۔ جو رقم اس دن بچ گئی تھی وہ آج ڈوب جانے کو تھی۔ وہ لوگ چاہ کر بھی اب کھیل سے انکار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ شاہ کا قانون تھا کہ کھیل کو بنا نتیجے کے نہیں چھوڑا جائے گا۔ اب جو بھی پیچھے ہٹتا وہ موت کا نوالا بنتا۔ کھیل آخری راؤنڈ میں شامل ہو چکا تھا۔ حسن اپنے اسی انداز میں ٹانگ پر ٹانگ جمائے اور تھوڑی کے نیچے انگلی جمائے محفوظ سے انداز میں اسکرین کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک سے مغیث اس کمرے میں داخل ہوا۔ وہ پریشان سا تھا۔ اس نے آ کر شاہ کے کان میں کچھ کہا تو اس کے تاثرات ایک پل کو تبدیل ہوئے تھے۔
اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور تیز تلوار کی دھار جیسی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ دہاڑا تھا، اتنی زور سے کہ وہاں موجود ہر شخص ہی اچھل پڑا تھا۔ شاہ خبر آئی ہے، مغیث نے تھوک نگلا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور مغیث پر ایک قہر بھری نگاہ ڈالتا وہاں سے نکل گیا۔ بیسمنٹ کے باہر کھڑا تھا روڈ پر۔ اس نے بے ساختہ اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولے تھے۔ اس کو سانس نہیں آ رہی تھی۔ مغیث پیچھے ہی بھاگتا ہوا آیا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ سر، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ بنا کوئی جواب دیے وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ پیدل چلتا جا رہا تھا۔ ایک جگہ رک کر اس نے فون نکالا۔ اب روڈ سنسان تھا، بیل جاتی رہی مگر فون کسی نے نہ اٹھایا۔ ایک بار فون اٹھا لو ورنہ میں تمہارا خون کرنے سے پہلے اس بار نہیں سوچوں گا۔ صفا کو گاڑی میں بٹھا کر ابراہیم نے دروازہ بند کر لیا۔ سفیان صاحب اپنی گاڑی میں تھے۔ ابراہیم نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ مسلسل بجتا ہوا فون نکال کر دیکھا، اس کی رگیں تن گئی۔ اس نے زور سے دروازہ بند کیا تو اندر بیٹھی وہ لڑکی کانپ کر رہ گئی۔ کیا تکلیف ہے؟ اس نے فون اٹھاتے ہی پوچھا۔ صفا کہاں ہے؟ مقابل نے پوچھا تو ابراہیم کے پیروں تلے جیسے انگارے جلنے لگے۔ اگر وہ اس وقت اس کے سامنے ہوتا تو یقیناً ابراہیم اس کو ایک آدھ مکہ جھڑ چکا ہوتا۔ وہ جہاں بھی ہو، تم سے مطلب؟ اس نے حد درجہ کی تھی ضبط پانے کی۔ گورسی، وہ غراہٹ تھی۔ تم اس کی حفاظت کرنے میں ناکام ہوئے ہو۔ وہ میری بیوی ہے۔ یہی الفاظ کہہ کر تو حسن کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا تھا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ دار میں ہوں اور میں اس کے معاملات میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں، سمجھے تم؟ ابراہیم گورسی، وہ بلند آواز میں دہاڑا۔ اگر تمہارے وہاں ہوتے ہوئے کوئی خروج بھی آئی تو خدا کی قسم تمہارا خون بہانے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ شٹ اپ، اپنا کام کرو جا کر۔ ابراہیم نے فون بند کر کے گردن جھٹکی تھی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ سہمی سی بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر کہیں بھی غصے کے آثار نہیں تھے۔ وہ نارمل سے انداز میں اپنا سیٹ بیلٹ باندھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، وہ سر چکا گئی۔ اوکے مس سٹیٹر، اس نے سرگوشی کی اور گاڑی چلا دی۔ صفا شیشے کے پار دیکھتی رہی۔ آج وہ صفا ابراہیم کی حیثیت سے اس کے گھر جا رہی تھی۔ آج وہ اپنے گھر جا رہی تھی، مگر یہ سفر طویل تھا، وقت کے لحاظ سے نہیں بلکہ مسافت کے لحاظ سے۔ اس کی مسافت تھکا دینے والی تھی۔ وہ آج جب وہ اپنے گھر جا رہی تھی تب بھی وہ زخموں سے چور تھی۔ اس نے دفتن گردن موڑ کر دیکھا، ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھا جو کہ مگن سا گاڑی چلا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کو اپنی جانب دیکھتا پایا تو وہ فوراً بولا، حالانکہ اس کی نگاہ سامنے جمی ہوئی تھی۔ وہ مجھے کچھ پوچھنا تھا۔ اس نے لب کاٹے۔ ہاں پوچھو۔ حریہ آپی، وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ابراہیم کے تاثرات تبدیل ہوئے۔ اس کے چہرے پر کرب تھا۔ آپ نے ان کا ایک بار بھی ذکر نہیں کیا وہ میرے وہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں کریں گی؟ اس کی اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط ہوتی چلی گئی۔ صفا اس کا نیم رخ دیکھ رہی تھی، مگر ابراہیم کی دائیں آنکھ سے ایک آنسو نکل کر اس کے رخسار پر بہہ نکلا، جو کہ صفا کی نظروں سے اوجھل رہا تھا۔ اس کو کوئی اعتراض نہیں، وہ کچھ دیر بعد بولا، مگر مصر میں تو ڈگری کا بہانہ تھا اور یہاں؟ وہ الجھی ہوئی تھی۔ ابراہیم نے جھٹکے سے گردن موڑی۔ تم ان باتوں پر دھیان مت دو، ویسے بھی وہ یہاں نہیں ہے۔ کیا؟ تو پھر کہاں ہے؟ میں نے سنا تھا وہ آپ کے ساتھ آئی ہیں۔ نہیں، وہ زہرا ہے۔ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ زہرا؟ وہ آئی ہے تو حریہ آپی کیوں نہیں آئی ساتھ؟ بچے اکیلے آ گئے؟ صفا، وہ کچھ دیر بعد تکان سے بولا تو صفا نے پلکیں جھپکی۔ کیا تم پلیز کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ گی؟ وہ جبڑے بھینچے ہی بولا تھا۔ صفا نے گردن موڑ لی۔ یہ والا فلاور واس یہاں رکھو۔ مرجان ایک گلدان لیے کھڑا تھا جس میں تازہ پھول لگے ہوئے تھے۔ وہ زہرا کو دے رہا تھا۔ زہرا نے وہ ایک واس ایک کونے میں رکھ دیا۔ بیڈ تو سیٹ ہو گیا۔ کیا یہ میٹرس سافٹ ہے نا؟ اس نے بیڈ پر ہاتھ رکھ کر میٹرس دبا کر دیکھا۔ خیر، اگر ان کو یہ میٹرس پسند نہ آیا تو میں ان کو اپنا والا دے دوں گا، وہ بہت سافٹ ہے۔
مرجان نے فوری حل پیش کیا تو ایک بک شیلف درست کرتے ہوئے یاقوت نے افسوس سے اس کی جانب دیکھا اور پھر گردن جھٹک دی۔ وہ اس دنیا میں صرف پریٹی لیڈی کے ساتھ ہی اپنی کوئی چیز باندھ سکتا تھا۔ مرجان زور و شور سے صفا کے استقبال کی تیاریاں کر رہا تھا، جبکہ یاقوت بس اس کی خوشی میں خوش تھا۔ کرداوی مینشن میں گاڑیاں داخل ہوئیں تو مغیث باہر نکلا اور پھر اس کو وہ سہارا دے کر حسن کو ساتھ لایا۔ اس بات پر گاج پریشان تھے۔ مغیث اس کو لاؤنج میں لایا اور صوفے پر بٹھایا۔ سر پلیز اجازت دیں، میں ڈاکٹر کو بلوا لیتا ہوں۔ مغیث نے ہاتھ ہی جوڑ دیے تھے، جبکہ اس نے بند ہوتی آنکھوں سے بھی نفی میں سر ہلایا۔ سر ہمارے پرسنل ڈاکٹر کو بلا لیتے ہیں۔ نہیں مغیث، اس نے بھاری ہوتی سانس کے بیچ کہا، میری کمزوریوں سے کے واقف لوگ میرے ٹارگٹ پر ہوتے ہیں۔ مغیث نے تھوک نکلا، جاؤ یہاں سے۔ اس نے الٹے ہاتھ سے اس کو جانے کا اشارہ کیا۔ مغیث نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ حسن نے سامنے میز پر پڑی گولیوں کی ڈبی اٹھائی اور 2 گولیاں کھا لیں۔ سر یہ زہر ہے آپ کے لیے، یہ کوئی علاج نہیں ہے۔ مغیث نے اس کو پانی دیتے ہوئے افسوس سے کہا، جبکہ اس نے گھونٹ پانی پی کر واپس گلاس پکڑا دیا اور ٹیک لگا گیا۔ سر یہ آپ کی جان لے لے گا۔ یہ اسٹیرائڈز آپ کو اندر سے ختم کر رہے ہیں، یہ صرف درد کو محسوس ہونے سے روکتے ہیں۔ آپ کو ایک بار علاج کروا لینا چاہیے۔ جاؤ یہاں سے، اس نے مدھم سی آواز میں کہا تھا۔ میں یہی ہوں، آپ بہتر ہو جائیں پھر چلا جاؤں گا۔ مغیث اس کے پاس ہی دوسرے صوفے پر ٹک گیا۔ میری بیوی مت بنو۔ ہاں تو جب تک شادی آپ نہیں کر لیتے مجھ سے گزارا چلائیں۔ مغیث بھی ہلکے پھلکے موڈ میں تھا۔ شادی؟ وہ آنکھیں موندے ہی لیٹا ہوا تھا۔ ہاں شادی کر لیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ جینا شروع کر دیں گے۔ تو پہلے کون سا میں مر رہا ہوں؟ مجھ سے پوچھ کر دیکھیں۔ مغیث بڑبڑایا مت کرو، میرے کان تم لوگوں کی نسبت زیادہ تیز ہیں، یوں ہی کسی دن اپنی بڑبڑاہٹ کی وجہ سے ضائع ہو جاؤ گے۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنی کنپٹی مس لی۔ کون ضائع ہو رہا ہے؟ اینا اپنے کمرے سے نکل کر اس کی جانب آئی تو مغیث نے آئیبرو چکا کر اس کو دیکھا۔ وہ ایک کاٹن کی شرٹ میں جس پر کڑھائی ہوئی تھی اور وہ گھٹنوں تک آتی تھی، اور وہ ایک لانگ سکرٹ میں ملبوس تھی۔ سر پر رومال کی طرح ایک چھوٹا سا اسکارف باندھا ہوا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے، وہ اپنی بھاری ہوتی آواز میں بولا تو اینا نے اچھمبے سے دیکھا اور پھر پریشان سی ہو کر اس کے سامنے آئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کو نڈھال سا دیکھا تو پوچھنے لگی۔ حسن نے پت سے آنکھیں کھول دی۔ کیا میرے جسم سے خون نکل رہا ہے؟ اس نے اچانک پوچھا تو اینا ہڑبڑائی۔ نہیں۔ کیا میری آنکھیں زرد ہیں؟ نہیں۔ کیا میرا درجہ حرارت بڑھا ہوا ہے؟ اس نے پوچھا تو اینا نے بنا سوچے سمجھے اس کا ماتھا چھو کر دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا، جبکہ اس کی اس حرکت پر حسن اچھا خاصا حیران ہوا تھا۔ تو پھر میں ٹھیک ہوں، اچھا بھلا سب کے سامنے۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ اچھا مگر مجھے نہیں لگ رہے۔ اینا نے آنکھیں جھپکی۔ حسن کا سر درد کم ہوتا جا رہا تھا، دوا نے اپنا اثر شروع کر دیا تھا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، اینا 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مغیث؟ جی سر۔ وہ فوراً اٹھ کر سامنے آیا۔ شیرو کا کیا حال ہے؟ اس نے کن اکھیوں سے اینا کو دیکھا جو کہ شیرو کے ذکر پر پوری طرح گڑبڑائی تھی۔ سر وہ بالکل ٹھیک ہے، مغیث نے پرسکون انداز میں بتایا۔ شکار کے لیے تیار ہے؟ اینا نے اس کی بات پر ٹھوک نکلا۔ جی سر۔ ٹھیک ہے، صبح اس کے سامنے چھوٹا سا چارہ ڈالیں گے، اس نے کہتے ہوئے اینا کے چہرے پر نگاہ جما لی۔ اینا کے ماتھے پر پسینے کے چند قطرے نمودار ہوئے۔ کیا ضرورت ہے، اس کو گوشت تو مل جاتا ہے۔ اس نے اپنا ماتھا صاف کیا۔ ہاں مگر انسانی گوشت بھی تو کریونگ ہوتی ہوگی نا، کیوں مغیث؟ جی سر بالکل۔ انسانی گوشت مطلب؟ اینا کا حلق خشک ہوا۔ ہاں کچھ ہٹ دھرام اور ڈھیٹ لوگ ہیں میرے ارد گرد، سوچ رہا ہوں صفائی کر لوں۔ مجھے ایک کام یاد آ گیا، وہ کر کے آئی۔ اینا نے وہاں سے دوڑ لگائی۔ مغیث مسکراہٹ ضبط کر گیا۔ یہ لڑکی کمال ہے، وہ تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ زیادہ خوش مت ہو، اس کے دن بھی گنتی کے ہیں۔
وہ دوبارہ ٹیک لگا گیا تو مغیث نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ گاڑی گورسی ہاؤس کے سامنے آ کر رکی اور گیٹ کھلا۔ اس سے پہلے کہ گاڑی گیراج میں جاتی پہلے ہی اندر سے مرجان بھاگ کر آتا ہوا دکھائی دیا۔ سفیان گورسی پہلے پہنچ چکے تھے، وہ بھی مرجان کے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ ابراہیم نے مرجان کو دیکھا تو اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ اس نے آ کر صفا کی جانب کا شیشہ کھٹکھٹایا۔ ابراہیم نے شیشہ نیچے گرا دیا۔ پریٹی لیڈی، وہ چیخا تھا پرجوشی سے۔ مرجان، اندر تو آنے دو۔ ابراہیم نے اس کو گھورا تو صفا سر جھکائے ہی بیٹھی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مرجان اس کے چہرے کے نیل دیکھے۔ اوکے، مرجان پیچھے ہٹ گیا۔ گاڑی پارک کریں۔ ابراہیم نے صفا کی جانب کا دروازہ کھولا تو صفا نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ابراہیم نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ صفا نے تھوک نکلا۔ اس نے اپنا لرزتا ہاتھ آگے بڑھایا مگر پھر سے کھینچ لیا۔ لیٹ می ہیلپ ہر۔ مرجان آگے بڑھا تو ابراہیم پیچھے ہٹ گیا۔ کم پریٹی لیڈی۔ مرجان کے ہاتھ آگے بڑھایا تو صفا نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ مرجان کا رنگ فک ہوا۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ صفا کے چہرے پر نیل دیکھ کر مرجان کے دل میں درد سا اٹھا تھا۔ اس کی حلق میں کچھ اٹکا۔ اس سے پہلے کہ کوئی آنسو بغاوت کرتا، ابراہیم نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر دبایا، جیسے اس کو یاد دلایا ہو کہ مرد روتے نہیں۔ مرجان نے سارے آنسو پیچھے ہی دھکیل دیے اور مسکرا کر ہاتھ آگے بڑھایا۔ صفا نے مرجان کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ باہر آ گئی۔ وہ لوگ چلتے ہوئے لاؤنج میں پہنچے تو سامنے یاقوت اور منال بیگم کھڑے تھے۔ منال بیگم کو دیکھ کر صفا کا حلق خشک ہوا۔ کیسی ہیں آنٹی آپ؟ یاقوت سامنے آیا۔ صفا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ سر جھکائے ہی کھڑی تھی کہ منال چلتی ہوئی آگے آئی۔ صفا نے بے ساختہ 2 قدم پیچھے لیے اور ابراہیم کے عقب میں آ کھڑی ہوئی۔ ابراہیم نے کرب سے اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ان کا یہ کیا رد عمل ہوگا۔ وہ ابراہیم کو نظر انداز کرتی ہوئی آگے بڑھے۔ ابراہیم نے پلٹ کر ان کے سامنے آیا اور صفا کو اپنے پیچھے ہی چھپا لیا۔ وہ اس کی ڈھال بن گیا تھا۔ صفا کے پورے وجود پر لرزہ طاری ہو چکا تھا۔ ماما پلیز۔ ابراہیم نے سماجت کی۔ منال بیگم نے اس کو ایک طرف کیا اور خود صفا کے سامنے آئی۔ مرجان اور یاقوت حیران سے کھڑے تھے، جبکہ سفیان گورسی پرسکون سے صوفے پر بیٹھے تھے۔ منال بیگم نے ہاتھ آگے بڑھایا تو صفا جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹی۔ ابراہیم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ آج انہیں لوگوں سے خوف کھا رہی تھی جن کے بیچ وہ پلی بڑھی تھی۔ منال بیگم نے صفا کے چہرے کو ہاتھ لگایا، اس کے نیل چھو کر دیکھے۔ صفا نے سر اٹھایا تو منال کی آنکھوں میں نمی تھی۔ صفا کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ اس نے بے بسی سے ان کی جانب دیکھا، جیسے کہہ رہی ہوں میں اپنے بھائی کا حساب چکا کر آئی ہوں۔ میں اس سے پہلے وہ جملہ مکمل کرتی منال نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ابراہیم ششدر رہ گیا۔ وہ اس چیز کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے سفیان صاحب کو دیکھا۔ وہ مسکراتی ہے۔ ابراہیم خوشگوار حیرت میں مبتلا تھا۔ مجھے معاف کر دینا صفا۔ ان کے لب ہلے تو صفا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ منال بیگم اس کو اپنے ساتھ لگائے ہی بلند آواز میں روئی تھی۔ آنٹی سجل چلی گئی۔ اس کا سب سے بڑا خسارہ سجل تھی۔ کوئی بھی غم سجل کی جدائی سے بڑا نہ تھا۔ منال بیگم بلند آواز میں روتی رہی۔ سجل ان سب کا خسارہ تھی، وہ واحد خسارہ جو ان کو جوڑ دیتا تھا۔ کچھ دیر دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے بعد وہ الگ ہوئیں اور صفا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ اس کے آنسو پہنچے۔ تم میری بیٹی ہو، کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ انہوں نے محبت سے پوچھا تو صفا نے بے اختیار نگاہ اٹھا کر ساتھ کھڑے ابراہیم کو دیکھا۔ کیا اتنی جلدی سب ٹھیک ہو گیا؟ کیا اس کا امتحان ختم ہو گیا؟ کیا اب انعام کا وقت تھا؟ ابراہیم نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ منال بیگم نے ہاتھ جوڑ دیے تو صفا نے بے اختیار ان کے ہاتھ پر لبوں سے لگا لیے۔ مائیں معافی نہیں مانگتی، وہ مدھم سی آواز میں بولی۔ صفا آ کر اپنے بیڈ پر بیٹھے۔ مرجان نے مسلسل اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ابراہیم نے اس کا تکیہ درست کیا، وہ ٹیک لگا گئی۔ اسی دوران زلیخا سوپ کا پیالہ لے کر آئیں۔ یہ لو میری بیٹی، جلدی سے یہ سوپ پی لو اور ٹھیک ہو جاؤ۔
انہوں نے گرم گرم پیالہ صفا کے سامنے رکھا۔ پریٹی لیڈی۔ مرجان اس کے پاس ہی بیڈ پر ٹک گیا تھا۔ اس کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ وہ کچھ بتانا چاہتا تھا۔ مجھے نا آپ کو بہت کچھ بتانا ہے۔ وہ اداس سا اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ماما، مرجان ان کو آرام کرنے دو، کل کر لینا باتیں ہاں۔ ابراہیم نے جلدی سے اس کو ٹوکا تو مرجان نے سر اٹھا کر صفا کی جانب دیکھا، پھر وہ ذرا سا اٹھا اور ہاتھ بڑھا کر صفا کا چہرہ چھوا۔ کیا درد ہو رہا ہے؟ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ صفا نے نفی میں سر ہلایا۔ مرجان پھیکا سا مسکرایا۔ کیا میں آپ کو حق کر لوں؟ آپ کو درد تو نہیں ہوگا؟ اس نے اتنی معصومیت سے پوچھا کہ زلیخا نے نم آنکھوں سے مرجان کی جانب دیکھا۔ صفا تھوڑا سا جھجکی، مگر مرجان نے اس کا جواب سنے بنا ہی اس کے گلے میں باہیں حائل کر دی۔ آئی مسڈ یو پریٹی لیڈی، وہ بھیگی سی آواز میں بولا۔ صفا کا دم گھٹنے لگا۔ وہ بچہ اتنی محبت کیوں کرتا تھا؟ صفا کی آنکھیں ایک بار پھر سے نم ہو گئی۔ آپ فکر نہ کریں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ آپ ہسپتال سے واپس آ گئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو اسپتال سے واپس نہیں آتے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے اور چلے جاتے ہیں، وہ خالی سی آواز میں بولا۔ ابراہیم کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ مرجان کچھ دیر یوں ہی صفا سے لگا رہا اور پھر الگ ہوا۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے صفا کا چہرہ صاف کیا۔ پلیز ڈونٹ کرائی، بابا کہتے ہیں مرد نہیں روتا، مگر میں کہتا ہوں کہ لڑکیوں کو بھی رونا نہیں چاہیے، کیونکہ لڑکیاں تو مسکرانے کے لیے بنی ہوتی ہیں نا۔ اس نے اپنی سیاہ آنکھیں مٹکائیں۔ قریباً آدھی رات کا وقت تھا۔ اینا کی آنکھ کھلی تو اس کا حلق سوکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی سائڈ ٹیبل پر بڑا جگ اٹھایا تو وہ خالی تھا۔ اینا نے ایک گہری سانس خارج کی اور آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ چلتی ہوئی لاؤنج میں آئی تو ٹھٹکی۔ وہ ابھی تک لاؤنج میں اسی صوفے پر اسی طرح ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ اینا نے ایک پل کے لیے اس کو دیکھا اور پھر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے پانی پیا اور واپس چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئی اور اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بندہ اپنے روم میں جا کر سو جاتا ہے۔ چلو شکر ہے آج تو سو رہا ہے، ورنہ تو اس کے کالے کرتوتوں نے اس سے اس کی نیند تک چھین رکھی ہے۔ اینا اس کے پاس کھڑی بڑبڑا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑی رہی اور پھر پلٹی۔ کیا واقعی میں برا ہوں؟ عقب سے آواز گونجی تو اینا شل رہ گئی۔ وہ جاگ رہا تھا؟ وہ پلٹ تک نہ سکی۔ حسن نے آنکھیں کھول دی۔ بتاؤ، کیا میں برا ہوں؟ اینا اپنے پیروں پر گھوم گئی۔ ہاں، کیا میں برا ہوں؟ اس نے سرد سی نگاہ اینا پر ڈالی، وہ اپنی جگہ فریز ہو چکی تھی۔ ڈرو مت، وہ تکان زدہ لہجے میں بولا تو اینا نے تھوک نکلا۔ میں دندنا نہیں رہی تھی، بس پانی پینے آئی تھی۔ اس کو لگا کہ وہ ایک بار پھر سے ہوا میں لٹکنے جا رہی ہے۔ حسن پھیکا سا مسکرایا اور واپس ٹیک لگا کر آنکھیں موند گیا۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب لوگ مجھے خود سے خوف کھاتے ہیں۔ ایک عجب سرور سا ملتا ہے، اس کی آواز میں تاریکی تھی۔ میں جاؤں؟ مگر کوئی ہے جس نے مجھے ڈرا دیا ہے کھونے سے۔ اینا کو اس سے اب خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی آئی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ پتہ ہے کسی کو پا کر کھو دینا صرف اس کے لیے کہ اگر اس کو حاصل کر لیا تو اس کو کھو دیں گے۔ میں سمجھی نہیں، یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ اینا نے الجھ کر دیکھا۔ کیا تم نے پی رکھی ہے؟ اینا کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا تھا۔ ظالم ہوں، کافر نہیں، وہ بولا تو اینا نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ کسی کو پانے کا مطلب ہوتا ہے اس کے دل کو پا لینا، اس کے دل میں اپنی جگہ بنانا یا ایک گہری چھاپ چھوڑ دینا، مگر کسی کو زبردستی حاصل کرنے کا مطلب ہوتا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے کھو دینا۔ اینا کو اس کی باتیں بھلی لگی تھی۔ اس جیسے شفاق انسان کے منہ سے ایسی باتیں سننا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ وہ محفوظ سی وہیں سامنے پڑی ٹیبل پر ٹک گئی۔ کون ہے وہ جس نے تمہیں ڈرا کر رکھ دیا ہے؟ اینا نے تجسس سے پوچھا۔ ہے ایک، وہ جتنی نازک ہے اتنی ہی بہادر ہے، اور پتہ ہے اس کو کیا چیز بہادر بناتی ہے؟ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے کسی ٹرانس کے تحت بولا۔ اینا نے پلکیں تک چھپک نہ سکی۔
کیا چیز؟ اینا نے سرگوشی میں پوچھا۔ اس کی محبت، اس کا جذبہ اس کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے طوفان سے ٹکرا جائے۔ محبت انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے، وہ ایک لمحے کو ٹھہرا۔ اور تم جانتے ہو انسان کو سب سے زیادہ کمزور کون سی چیز بناتی ہے؟ اس نے سوال کیا تو اینا نے خالی خالی نظروں سے اس کے جانب دیکھا۔ کیا چیز؟ محبت، یک لفظی جواب آیا۔ محبت؟ اینا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں، محبت، ایک طرفہ اور لا حاصل محبت، ایک سرطان ہے جو انسان کو گھن کی طرح کھا جاتا ہے۔ کیا تمہیں بھی محبت ہوئی تھی؟ اینا نے اشتیاق سے پوچھا۔ کیا برے لوگوں کو محبت نہیں ہو سکتی؟ اس نے آنکھیں کھول دی۔ اینا ہڑبڑائی، وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ مگر مجھے لگتا ہے کہ محبت اچھے لوگوں کو ہوتی ہے، جن کا دل صاف ہوتا ہے۔ محبت ایک الہام ہے جو پاک دلوں پر نازل ہوتا ہے۔ اینا نے اپنی بات کی وضاحت دی تو حسن اس کا منہ دیکھ کر رہ گیا۔ کیا تم جانتی ہو کہ محبت ایک سزا بھی ہے جو مجھ جیسے لوگوں کو دی جاتی ہے؟ اینا اب کی بار خاموش ہو گئی۔ محبت ایک بد دعا ہے جو جب مجھ جیسے بے حس لوگوں کو لگ جاتی ہے تو ان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ اینا کے حلق میں درد سا اٹھا تھا۔ اس کو سامنے بیٹھے شخص پر رحم آیا تھا۔ تم غلط کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اینا نے کچھ سوچ کر کہا۔ تو حسن نے آئیبرو اٹھا کر دیکھا۔ کون سے غلط کام؟ اینا کے حلق میں کچھ پھنسا تھا۔ وہ میرا مطلب تھا کہ جو تم آئے روز کسی نہ کسی کو مار دیتے ہو۔ اس نے اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ وہ سب اسی کے مستحق ہوتے ہیں۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ مگر وہ لوگ جن کو تم کٹ پتلیاں بنا لیتے ہو، وہ معصوم ہوتے ہیں نا؟ اینا نے اپنا حلق تر کرتے ہوئے پوچھا۔ حسن محفوظ سا مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ سے اینا کو ہمیشہ خوف آتا تھا۔ وہ جب مسکراتا کوئی نہ کوئی کانڈ ہی کرتا تھا۔ وہ لوگ میرے ہتھیار ہیں، اور ہتھیار تو کسی بھی طرح بنائے جا سکتے ہیں۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ نہیں، وہ جیتے جاگتے انسان ہیں۔ ہوں گے، مگر میرے لیے وہ بس میرے ہتھیار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمہیں محبت نہیں ملی۔ اینا نے کڑ کر کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی، مگر وہ بھی اسی وقت اٹھا تھا۔ اینا کے قدم حسن کے قدم سے ٹکرائے تھے۔ وہ دم ساتھ گئی تھی۔ جو لوگ میرے بارے میں جتنا جانتے ہیں وہ موت کے اتنا ہی قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس نے تاریک آواز میں سرگوشی کی تو اینا نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ جا چکا تھا، مگر اینا کے لیے سانس لینا محال ہو چکا تھا۔ خیمے میں اس وقت تاریکی کو چاند کی مدھم روشنی توڑ رہی تھی۔ ایک جگہ سے خیمہ پھٹا ہوا تھا، وہاں سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی، اور وہ روشنی ان ہیزل گرین آنکھوں پر پڑی تھی جو کہ ابھی تک کھلی ہوئی تھی۔ آپا، ایک معصوم سی آواز گونجی۔ وہ ایک ہاتھ ماتھے پر رکھے ہوئے چت لیٹی تھی۔ ہاں بولو، کیا ہم دوبارہ اپنے گھر جائیں گے؟ تم سوئے نہیں ابھی تک؟ مجھے اپنا گھر یاد آتا ہے یوسف۔ گھر وہی ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں۔ گھر رشتوں سے ہوتا ہے۔ اگر ہم سب ساتھ ہیں تو یہ خیمہ بھی گھر ہے۔ اس نے کروٹ لی اور یوسف کا دمکتا سا چہرہ دیکھا۔ مگر ایسا نہیں ہوتا پا۔ گھر کی چھت ہوتی ہے، فرش ہوتا ہے، یہاں تو بارش آئے تو ہم بھیگ جاتے ہیں۔ جب ہمارے گھر بارش ہوتی تھی تو ہم خود کو بھیگنے باہر نکلتے تھے، مگر یہاں ہمیں چھپنے کو نہیں جگہ ملتی۔ میرے بھائی، وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر اچھا نہیں رہا تو برا بھی کٹ جائے گا۔ تم اداس مت ہو۔ اس نے یوسف کے گال پر ہاتھ پھیرا تو میں دعا کروں گا کہ یہ وقت گزر جائے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔